प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर साइमन कामरन, को-चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड डायरेक्टर टीओजी टीवी, आपको एडजस्टिंग टाइम लाइव विद रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन में वेलकम कहता हूं। आज रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन ने हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू पास्टर। रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन जो कि फाउंडर एंड चेयरमैन टेंपल ऑफ गॉड मिनिस्ट्रीज एंड टीओजी टीवी हैं, उनको खुदा गुज़िश्ता 42 साल से अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर रहा है और वो एज अ बाइबल टीचर और सीनियर पास्टर के तौर पर टेंपल ऑफ गॉड चर्च लाहौर पाकिस्तान की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। उनके साथ खादमों और सेल लीडर्स की टीम भी खिदमत में मसरूफ है। आप उनके सरमन्स को पैम्फलेट के जरिए पढ़ सकते हैं और यूट्यूब के ऊपर जाकर आप टीओजी टीवी को सब्सक्राइब करके उसके जरिए टीचिंग, वर्शिप और सरमन्स के जरिए बरकत को हासिल कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप क्रिस्टोलॉजी इल्मुल मसीह के हवाले से मुख्तलिफ खुसूसी ट्रांसमिशंस देख रहे हैं, आज इस हवाले से 99 एपिसोड है जिसको आप देख रहे हैं और मेन टॉपिक है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। और आज की टीचिंग होगी जीसस पास ओवर लैम्ब, यीशु फसा का बर्रा। आज की टीचिंग के हवाले से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन होगा, क्रिस्टोलॉजी में डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस पास ओवर लैम्ब यानी यीशु फसा का बर्रा का मुकाशफा बताएं और ज़बा किया हुआ बर्रा और दीगर कुर्बानियों में मसीह का अक्स भी बताएं। इसी तरह दूसरा और आखिरी क्वेश्चन होगा, इल्मुल मसीह में मसीह जो फसा का बर्रा की ईद मनाने की तालीम नए अहदनामा में बताएं और मेरी यादगारी के लिए कलीसिया को जो तालीम दी गई जो शायर रबानी के हवाला से है उसके बारे में भी बताएं। अब हम आज की टीचिंग के हवाले से एक रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखेंगे, उसके बाद सवालात के जवाबात का आगाज होगा। नाज़रीन, आपने रूहानी तालीमी चार्ट के क्लिप को देखा। अब हम अपने पहले क्वेश्चन का आंसर रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कामरन से लेंगे। जी बात सर। थैंक यू पास्टर साइमन। पहले चंद हवाला जात पढ़े जाएंगे, बिलीवर्स, फिर आज की टीचिंग को शेयर किया जाएगा। मत्ती की इंजील 26वां बाब और उसकी 26वीं आज से 29वीं आज तक। जब वो खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बतेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊँगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊँ। और पहला कुरिन्थियों 5वां बाब 6 आयत से 8वीं आयत तक, तुम्हारा फख्र करना खूब नहीं, क्या तुम नहीं जानते कि थोड़ा सा खमीर सारे गूंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताज़ा गूंदा हुआ आटा बन जाओ। चुनाचे तुम बेखमीर हो, क्योंकि हमारा भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई की बेखमीर रोटी से। आमीन। पास्टर बिलीवर्स, क्रिस्टोलॉजी के हवाला से ग्रीक वर्ड क्रिस्टोस जिसका मतलब क्राइस्ट और ग्रीक वर्ड लॉजिया जिसका मतलब नॉलेज ऑफ क्राइस्ट या डॉक्ट्रिन ऑफ क्राइस्ट के हवाला से पास्टर साइमन बिलीवर्स ओंटोलॉजिकल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की डबल नेचर, ह्यूमैनिटी, डिविनिटी को देख रहे हैं और फंक्शनल क्रिस्टोलॉजी में क्राइस्ट की मिनिस्ट्री, उसका तजस्सम, उसका मरना, जी उठना और बाप के दाहिने हाथ बैठा है फिर आने वाला है, और क्राइस्ट की ज़ात के मुतालिक जो हम लर्न कर रहे हैं। और आज की टीचिंग जीसस पास ओवर लैम्ब, यीशु फसा का बर्रा। और डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस पास ओवर लैम्ब के हवाला से बिलीवर्स नहायत अहम डॉक्ट्रिन जो मैं देने जा रहा हूँ, और बाइबल मुकद्दस में ये टाइटल पास्टर साइमन बिलीवर जो लिया गया है, जीसस पास ओवर लैम्ब। जब हम क्राइस्ट को मुकाशफा की किताब में लैम्ब की हैसियत से देखते हैं, मुकाशफा 5वें बाब के अंदर ये मिलता है कि तख्त के ऊपर ज़िबा किया हुआ बरा और उसकी 7 आंखें, और फिर मुकाशफा ही के अंदर लिखा है कि वो बनाए आलम से पेशतर ज़िबा किया हुआ बरा। तो स्लेन लैम्ब एक टाइटल जो क्राइस्ट की ज़ात का हमें अज़ल से मिलता है। और फिर जॉन बैप्टिस्ट ने यह कहा, देखो खुदा का बर्रा जो जहान के गुनाह उठा लिए जाता है, लैम्ब ऑफ गॉड। तो स्लेन लैम्ब या लैम्ब ऑफ गॉड जो टाइटल है, जीसस पास ओवर लैम्ब, जो पास ओवर लैम्ब की अहमियत मैं आज बताना चाहूँगा। इसी के अंदर हम स्लेन लैम्ब की तालीम को भी समझेंगे, इसी के अंदर ओल्ड टेस्टमेंट की 5 फोल्ड
سیکریفائس جو گزرانی جاتی تھی کیونکہ وہ بھی مسیح میں پوری ہوئی، اور ایک ایک چیز جو سیکریفائس کے حوالے سے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہمیں ملتا ہے وہ کرائسٹ اس کا عکس ہے، اور نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر کرائسٹ کی ذات جب مصلوب ہوتی ہے تو یہ عید فصح پر، فیسٹیول آف پاس اوور کے موقع پر، تو کیوں یہ فصح ہی کی عید کو چنا گیا؟ کیونکہ کفارہ جو یہودی ادا کرتے تھے اپنے، جو ہارون کاہن یوم کفارہ کے اوپر اپنا اور قوم کا کفارہ دیتا تھا، پر یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر اپنی جان صلیب کے اوپر گزرانتا ہے۔ تو جب پالوس رسول کرنتھیوں کے اندر لکھتا ہے تو وہ یہ لکھتا ہے ہمارا فصح یعنی مسیح قربان ہوا۔ تو عید فصح کے موقع پر چونکہ کرائسٹ کی مصلوبیت ہوئی ہے جس میں پوری دنیا کا کفارہ ہوا ہے، تو یہ اہم ٹائٹل جیزس پاس اوور لیمب کے حوالہ سے ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو مصر کے اندر جب فصح منایا گیا تو اس کی کیا اہمیت تھی، اور آج جب ہم جیزس پاس اوور لیمب کہتے ہیں اور یہ ٹائٹل جو دیا گیا ہے اس کے اندر ہی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سیکریفائس کا تمام جو عکس تھا مسیح کے حوالہ سے وہ سارا ہمیں پاس اوور لیمب کے اندر جو جیزس ہے اس کے اندر ہم دیکھیں گے۔ تو ہمارے پاس جو پاسٹر سائمن تعلیم بائبل مقدس کے اندر جو کرائسٹ خود فصح کے موقع کے اوپر شاگردوں کے ساتھ لاسٹ سپر وہ کھاتا ہے، یعنی جب مصر سے بنی اسرائیل کو آزادی ملی اور فصح کے موقع پر اور ان کو تعلیم دی گئی کہ وہ فصح کا برا گزرانے اور اس کا خون گھر کی چوکھٹوں کے اوپر اور دروازے کے بازوں کے اوپر یہ بلڈ لگایا جائے، اور پھر اس فصح کی جو تعلیم دی گئی یہ ہمیں خروج 12ویں باب کے اندر ملتی ہے، اور عید فصح کے حوالہ سے جو تعلیم ہمیں ملتی ہے فیسٹ آف پاس اوور کے حوالہ سے وہ ہمیں 23ویں باب کے اندر پاسٹر سائمن بلیورز ملتی ہے۔ اور جب ہم کرائسٹ کے حوالہ سے 26واں باب متی کی انجیل کا ریفرنس پڑھا گیا ہے تو اپنے شاگردوں کے ساتھ جو عید فصح کے موقع پر لاسٹ سپر شاگردوں کے ساتھ کھایا، اور اس کے ساتھ ہی نیو کوویننٹ جو اپنے بلڈ کا باندھا وہ دیا گیا۔ جب ہم جیزس پاس اوور لیمب کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے جو مصر کے اندر برا قربان کیا گیا، اور اس کے حوالہ سے جو خروج کی کتاب 12ویں باب کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ یہ نسیان کے مہینے کے اندر 14 تاریخ کو یہ فصح کا برا قربان کیا جاتا، پھر اس کی 15 تاریخ کو عید فطیر شروع ہو جاتی۔ تو فصح کا برا یہ عکس ہے مسیح کی ذات کے حوالہ سے، کیونکہ جب فصح کے موقع کے اوپر مسیح قربان ہوا ہے تو فصح کا یہ فیسٹیول پاس اوور ہی کیوں چنی گئی، یا اس موقع کے اوپر کیوں کرائسٹ نے اپنی جان قربان کی؟ تو یہ ہمارے سامنے عیاں ہو کہ جیزس کرائسٹ پاس اوور لیمب، اسی کے اندر اولڈ ٹیسٹمنٹ کی ساری سیکریفائس کی ہم تعلیم کو جانیں گے، اور سلین لیمب کے حوالہ سے بھی، اور جون بیپٹسٹ نے جو کہا کہ دیکھو خدا کا برا جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے۔ تو فیسٹیول آف پاس اوور ہی کے اندر جب ہم پاس اوور لیمب کی بات کریں گے تو جیزس پاس اوور لیمب جس کا عکس مصر کے اندر ہمیں ملتا ہے، اور وہاں پر جو یہ تعلیم دی گئی کہ بنی اسرائیل اپنے گھرانے کی نفری کے مطابق ایک یکسلا نر برا لیا جائے اور وہ بے عیب ہو۔ تو یہ نسیان کی 14 تاریخ کو یہ برا جو شام کے وقت یعنی 3 بجے اس کی قربانی ہوتی تھی، اور پھر رات ہی کو اس کو بھون کر روسٹڈ اس کو کھا لیا جاتا تھا، اور اس کی کوئی ہڈی توڑی نہیں جاتی تھی۔ یہ آرڈر تھا، اور نہ ہی یہ کچا کھایا جائے نہ ابال کر یہ کھایا جائے، یعنی اس کو روسٹڈ کیا جائے بھون کر ساگ پات اور بے خمیری روٹی کے ساتھ۔ تو خمیر یہاں منع کیا گیا ہے، یعنی پاکیزگی کی حالت کے اندر یہ فصح جو مصر کا ہے اس وقت یہ تعلیم دی گئی، پھر اس کو کہا گیا کہ ہر سال نسل در نسل یہ مناتے رہنا ہے۔ تو کرائسٹ نے جب لاسٹ سپر اپنے شاگردوں کے ساتھ کیا تو اس وقت پھر شاگردوں سے کہا کہ وہ فصح تیار کیا جائے، تو شاگردوں نے ایک گھر کے اندر جا کر یہ فصح جو تیار کیا، اور
کرائسٹ نے یہ فسح شاگردوں کے ساتھ کھایا. تو جب شاگردوں کے ساتھ یہ فسح کھایا جاتا ہے تو شاگردوں نے جا کر اس کی تیاری اکارڈنگ ٹو لا، جو مصر کے اندر جس طرح تعلیم دی گئی تھی کہ فسح اس طرح منانا، تو اسی طرح شاگردوں نے اس فسح کو تیار کیا اور کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ لاسٹ سپر کو سیلیبریٹ کیا. یعنی مصر کی جو عید تھی، عید فسح، وہ آخری اس لیے لاسٹ پاس اوور اس لیے کہ ساتھ ہی کرائسٹ نے اپنا فسح جو جاری کر دیا، جس کو ہم لارڈ سپر بلیورز کہتے ہیں. تو لارڈ سپر اور لاسٹ سپر میں یہی فرق ہے کہ لاسٹ سپر جو غلامی سے رہائی ملی بنی اسرائیل کو، اور اس وقت فسح کے قوانین جو دیے گئے اس کے مطابق اس کی سیلیبریشن وہ سال کے سال کرتے تھے. کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کے ساتھ ہو بہو ویسے ہی وہ فسح کھایا جو سال بسال عید منانے کو احبار کی کتاب 23ویں باب میں یہوہ خدا نے تعلیم دی تھی کہ ہر سال اس کو منایا جائے. اور یہ 7 دن کی پاسٹر سائمن بلیورز عید ہوتی تھی. جب آپ 23واں باب احبار کی کتاب میں پڑھیں تو جب نسیان کی 14 تاریخ کو یہ ذبح کیا جاتا تو جو نیکسٹ ڈے ہوتا وہ اسپیشل سبت، یعنی اس میں کوئی خادمانہ کام نہیں کیا جاتا. اسی طرح جو 7واں دن ہوتا تھا اس کے اندر بھی کوئی خادمانہ کام نہیں ہوتا تھا اور اس کے اندر ورشپ اٹھائی جاتی تھی، اس لیے اس کو اسپیشل سبت کہا جاتا ہے. تو گویا ایک تو ویکلی سبت ہوتا تھا، پر جو عید کا خادمانہ طور پر کام نہ کرنے کا پہلا دن ہوتا تھا جس میں عبادت ہوتی تھی، تو وہ اسپیشل سبت ہوتا تھا کیونکہ اس میں بھی کام نہیں کیا جاتا تھا. تو یہ 23ویں باب احبار کے اندر میں تعلیم ملتی ہے. تو جب جیزس پاس اوور لیمب ہے تو ہم اس معنی کے اندر کہ جس طرح مصر کے اندر پاس اوور لیمب کو ذبح کیا گیا، اسی طرح یسوع مسیح جو پاس اوور لیمب ہے یہ عید فسح کے موقع پر دنیا کے لیے مصلوب ہوا ہے. یعنی پاس اوور لیمب کی حیثیت سے ہم اس کو دیکھیں گے. تو جب پاس اوور لیمب کی حیثیت سے دیکھیں گے تو ہمیں اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جب بنی اسرائیل کو رہائی دی گئی تو اس کا معنی جب ہمارے پاس واضح ہوگا تو پھر ہم جیزس پاس اوور لیمب کو بھی سمجھ پائیں گے. پاسٹر سائمن بلیورز جو ہیبرو ورڈ پیسا جس کا مطلب پاس اوور اور فسح اردو میں کہا جاتا ہے اور ہیبرو میں پیسا، اور جتنی یورپین لینگویجز ہیں اس کے اندر پاشا ورڈ ہے یا پاش کا. تو جو ایرامیک لینگویج ہے پاسٹر سائمن بلیور اس میں پاس اوور کو ایسٹر کہا جاتا ہے، اور انگلش کے اندر بھی جو ہمیں ایسٹر لفظ ملتا ہے یہ پاس اوور ہے. یہ اعمال کی کتاب 12ویں باب کے اندر جب آپ انگلش میں پڑھیں گے تو وہاں آپ کو ایسٹر لفظ ملے گا اور پاس اوور جو ہے انگلش ورڈ یہ بھی ملے گا. پر جب ہیبرو میں دیکھتے ہیں تو پیسا اور جب اردو میں ہم دیکھتے ہیں تو فسح. تو پاس اوور کا جو میننگ ہمارے پاس آتا ہے ٹو سپیئر، یعنی جب خداوند گزرا مصر میں ہر گھر اسرائیل کے سامنے سے تو جہاں جن گھروں کے اوپر خون یہ فسح کے برے کا لگا ہوا تھا ان کے پلوٹے بچ گئے تو ان کو چھوڑتا چلا گیا. تو یہ فسح کا مطلب ہے. اور فسح کا جو برا کھایا جاتا تھا تو یہ فسح کا کھانا تھا، اس لیے جو اس کو سپر کہا جاتا ہے. اور کرائسٹ نے لاسٹ سپر یعنی فسح کا لاسٹ کھانا جو ہے شاگردوں کے ساتھ کھایا. تو یہ فسح چونکہ سال بسال منانے کے لیے کہا گیا تو یہ اسرائیل جو تھے پھر سال بسال اس کو سیلیبریٹ کرتے تھے. تو جب ہم جیزس پاس اوور لیمب کی بات کرنے جا رہے ہیں تو کرسٹولوجی کے اندر ہم یہ لرن کریں گے کہ جس طرح مصر کے اندر وہ فسح کا برا ذبح کیا گیا، یک سالہ نر برا بے عیب، جو اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے ان کی چوکٹوں کے اوپر یہ بلڈ لگایا گیا اور اس کا گوشت بھون کر روسٹڈ کھانے کی تعلیم دی گئی اور اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، یعنی اس کے سر پائے ہر چیز جو ہے روسٹ کی جائے گی، بھون کر کھایا جائے گا. تو جب ہم جیزس کا اس کے حوالہ سے کہ وہ ہمارا پاس اوور لیمب ہے تو ہم اسی طرح جس طرح مصر سے رہائی ملی انہی معنی کے اندر ہم کرائسٹ کی ذات کو دیکھیں گے کہ کرائسٹ کو جب یہ کہا گیا کہ پالوس کہتا ہے کہ ہمارا فسح بھی یعنی مسیح قربان ہوا تو جیزس کرائسٹ پاس اوور لیمب ہے، یعنی وہ فسح کا برا مسیح ہی کا عکس ہے جس نے اسرائیلیوں کو مصر سے رہائی دی. اور جو حقیقی پاس اوور لیمب یعنی کرائسٹ خدا کا بیٹا
اس نے دنیا کو رہائی دی ہے جس میں اسرائیل بھی آتا ہے اور غیر قومیں بھی آتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ فیسٹ آف پاس اوور کا دن جو ہے یہ چنا گیا, یعنی عید فصح کے موقع پر یسوع مسیح اپنی جان قربان کرتا ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ جب ہم بائبل مقدس کے اندر تعلیم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پہلے تو یہ پتا ہونی چاہیے کہ جتنی سیکریفائز اولڈ ٹیسٹمنٹ کی گئی ہیں اور جتنا بلڈ ہمیں ان سیکریفائز کا ملتا ہے تو یہ عکس ہے کرائسٹ کی ذات کا. تو سب سے پہلے تو ہمیں بلڈ جو ملتا ہے کہ وہاں جو قربانی ہوتی ہے باغ عدن کے اندر, یہوہ خدا نے جو سکن کے گارمنٹ آدم ہوا کو بنا کے دیے تو وہ سکن کا پہننا یہ جسمانی طور پر تھا کہ یعنی اس قربانی سے ان کی جسمانی ننگے پن کو ڈھانپا گیا, پر ان کی جدائی آلریڈی خدا سے جو ہو چکی تھی مگر جسمانی طور پر ان کو ڈھانپا گیا. تو یہ جو سیکریفائز ہے بلڈ ہمیں ڈھانپنے بھی ملتا ہے. پھر جب ہابل نے قربانی گزارنی تو وہ بھی بلڈ لے کر گیا تو وہ اپنے گناہوں کی معافی کے لیے لے کر گیا. اور جب ابراہیمیوں میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے یعنی مسیح کا خون ہابل کے خون سے, یعنی وہ جو سیکریفائز لایا وہ اپنے لیے لے کے آیا تو کرائسٹ کی ساری دنیا کے لیے. تو ہمیں وہاں بھی جو عکس ملتا ہے جو رہائی کا جو ہابل لے کے گیا پاکیزگی کے لیے, راست بازی کے لیے, اپنی ذات کے لیے, تو وہ مسیحی کا عکس ہے. پھر جب ابراہم نے سیکریفائز گزارنے کے لیے اسحاق کو گزارنے لگا تو اس کی جگہ یہوہ خدا نے ایک مینڈا جو جھاڑیوں کے اندر جس کے سینگ پھنسے ہوئے تھے وہ اس کو مہیا کیا, اس لیے اس جگہ کا نام یہوہ یری رکھا گیا کہ خدا مہیا کرتا ہے. تو خدا نے اس وقت وہ مینڈا مہیا کیا تو یعنی وہ سبسٹیچیوٹ ہوا. تو ہم گارمنٹ کے معنی کے اندر بھی کہ وہ ڈھانپتا ہے اور سبسٹیچیوٹ کے معنی میں, افزی کے معنی میں بھی یہ عکس میں پہلے سے تعلیم جاری ہمیں ملتی ہے. پھر سوکتی قربانیاں شریعت سے پہلے بھی گزارنی جاتی تھی, یہ سرنڈر ہونے کو تابع داری کو شو کرتی ہیں. پھر ہمیں بلیورز 5 فولڈ سیکریفائز جب ہمیں شریعت کے اندر ملتی ہیں تو اس کے اندر ہمیں برن آفرنگ اور پیس آفرنگ, میل آفرنگ ہمیں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو سن آفرنگ اور گلٹ آفرنگ, تو یہ 5 فولڈ سیکریفائز بھی کرائسٹ کی ذات میں پوری ہوتی ہیں اور یہ ٹیبرنیکل کے اندر اور ہیکل کے اندر یہ سیکریفائز گزارانی جاتی تھی. اور جب ہم سوکتی قربانی کے اندر دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے اپنے آپ کو تابع کر دیا برنٹ آفرنگ کے طور پر اور خدا کی حضوری میں اس نے خدا کی مرضی کو پورا کیا. تو یہ برنٹ آفرنگ کے طور پر سوکتی قربانی کے اندر بھی کرائسٹ کا عکس ہمیں وہاں ملتا ہے اور کرائسٹ میں یہ سیکریفائز پوری ہو جاتی ہے. اور جب ہم نظر کی قربانی کے اندر میل آفرنگ میں دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح انسانوں کی طرف سے خدا کے سامنے نظر کے طور پر خوشبو کے طور پر گزارنا گیا. تو نظر کی قربانی میں بھی کرائسٹ کا عکس ہمیں ملتا ہے. اور جب ہم پیس آفرنگ کے اندر دیکھتے ہیں سلامتی کی قربانی کے اندر تو اس سیکریفائز کے اندر کاہن بھی شریک ہوتا تھا کھانے کے لیے اور جو گھرانہ لے کے آتا پیس آفرنگ تو کرائسٹ پیس آفرنگ بھی, تو وہ عکس جو ہے کرائسٹ ہی کو شو کرتا ہے. تو جب ہم سن آفرنگ اور گلٹ آفرنگ بلیور خطا کی قربانی جرم کی قربانی کا دیکھتے ہیں عکس پیچھے دیکھتے ہیں شریعت کے اندر تو اس میں جو کرائسٹ کا عکس ہمیں نظر آتا ہے تو یہ کفارہ کے لیے ہمیں ملتا ہے. اور کفارہ کی قربانی جب مسیح یسوع میں دیکھتے ہیں تو ہمیں پھر سامنے چیزیں آ جاتی ہیں کہ جتنی بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سیکریفائز ہیں ان میں کرائسٹ ملتا ہے, کرائسٹ کا عکس ملتا ہے. تو جب ہم کرسٹولوجی کے اندر یہ ٹائٹل لے رہے ہیں جیزس پاس اوور لیمب تو ہمارے پاس یہ بات واضح ہو جانی چاہیے کہ یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر اس لیے قربان ہوا ہے کیونکہ عید فصح شریعت سے پہلے اسرائیلیوں کی رہائی کے لیے تھی کہ وہ غلامی میں سے ان کو چھڑائے گا قوم کو, اور جب غیر قوموں کو بھی چھڑانا تھا تو فصح ہی کے موقع پر کہ جس طرح مصر سے اسرائیلیوں کو چھڑایا حالانکہ ابھی ان کے پاس شریعت نہیں تھی تو اسی طرح جو غیر قومیں بھی شریعت نہیں رکھتی تھی ان کو عید فصح کے موقع پر اسی طرح جس طرح اسرائیلیوں کو چھڑایا گیا قوم اور غیر قوم دونوں کو یسوع مسیح دونوں کے لیے یہ پاس اوور لیمب ٹھہرا کہ مصر کے اندر تو پیلوٹوں کو بچایا گیا پر یسوع مسیح جو پاس اوور لیمب ہے اس کے ذریعے سے قوم غیر قوم
دونوں کو بچایا گیا. اور یہی فسح کے موقع کے اوپر کرائسٹ نے یہ بات کہی کہ یہ میرے نئے عہد کا خون ہے. پہلے اس نے لاسٹ سپر سیلیبریٹ کیا یعنی مصر کی عید کو, اور اس کے بعد ساتھ ہی پھر کہا یہ پیالہ میرے خون میں نیا عہد ہے. تو جب نیو کوویننٹ بلڈ کا باندھ دیا گیا تو اس کا مطلب ہے مصر کا کلوز کر دیا گیا, یعنی پرانی جو شریعت کے جتنے بھی سیکریفائس تھی وہ مسیح میں ختم ہو جاتی ہیں اور نیو کوویننٹ شروع ہو جاتا ہے. اور جب یہ نیو کوویننٹ کا اعلان کر دیا جاتا ہے تو اسی کے اندر سلین لیمب جو ذبح کیا ہوا برا وہ اپنی سیکریفائس صلیب کے اوپر دیتا ہے. تو صلیب کے اوپر ہمیں ججمنٹ بھی ملتی ہے اور سیکریفائس بھی ملتی ہے, اور سیکریفائس کے اندر ججمنٹ ہی کا کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جب سیکریفائس دی جاتی ہے تو خدا کسی شخص کی اس برے کے اندر عدالت کر دیتا ہے اس کے گناہوں کی. تو جب صلیب کے اوپر جب ہم مسیح کی سیکریفائس کہتے ہیں تو اس میں ججمنٹ بھی آتی ہے اور اس کے اندر پاکیزگی کا عنصر بھی آتا ہے کہ تھرو ججمنٹ خدا نے اپنے بیٹے کے ذریعے سے پاک کیا. جب ہم پاس اوور لیمب کے حوالہ سے کہ جیزس کرائسٹ پاس اوور لیمب ہے تو اس میں رہائی کا معنی آتا ہے, پر جب نیو کوویننٹ اس موقع پر باندھا جاتا ہے کہ یہ بلڈ کا نیو کوویننٹ ہے تو اس کا مطلب ہے ساری سیکریفائس کا اعلان نیو کوویننٹ کے اندر عید فسح کے موقع کے اوپر کر دیا گیا, یعنی جیزس کرائسٹ جو پاس اوور لیمب ہے اسی کے اندر جو ہمیں مصلوبیت ملے گی, اسی کے اندر مصر کے اندر چھڑانے کے حوالہ سے وہ رہائی کا عمل اور عدن کے اندر گارمنٹ کا دینا, ننگا پن ڈھانپنا, اور جو اظہار کی جگہ پر مینڈا دیا گیا افزی کے طور پر. تو کرائسٹ ہمارا سبسٹیچیوٹ اور دیگر جتنے بھی اولڈ ٹیسٹمنٹ کی سیکریفائس تھی اس کے اندر یسوع مسیح کی قربانی پوری ہوتی ہے. تو جب ہم جیزس پاس اوور لیمب کہیں گے یعنی ہمارا فسح کا برا, تو جس طرح فسح کے برے کی تعلیم ہمیں ملتی ہے تو اسی حوالہ سے جب نیو کوویننٹ باندھا جاتا ہے اس کے حوالہ سے میں بیان کرنا چاہوں گا کہ یسوع مسیح نے کس طریقے سے جو فیسٹیول کے موقع کے اوپر یعنی فیسٹیول اور پاس اوور کے موقع کے اوپر اپنا بلڈ دیا, نیو کوویننٹ باندھا اور شاگردوں کے کس طرح پاؤں دھوئے, اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. فرسٹ سائمن بلیورز یہ تعلیم آتی ہے کہ جیزس کرائسٹ جو پاس اوور لیمب ہے تو یہ نہایت اہم تعلیم. تو فسح کے موقع کے اوپر جو تعلیم دی گئی اسی طرح کرائسٹ کی تعلیم ہمیں نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر ملتی ہے کہ جب جیزس کرائسٹ ہمارا پاس اوور لیمب ہے تو اسی معنی کے اندر ہم کرائسٹ کو دیکھیں گے. اور لکھا ہے یعنی جو 26ویں باب میں پڑھا گیا تو کرائسٹ نے عید فسح کے موقع کے اوپر لاسٹ سپر مصر کا بھی کیا اور ساتھ ہی لارڈ سپر یعنی اپنا فسح جو ہے یہ جاری کر دیا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے. تو کرائسٹ نے ان کے ساتھ جو سیلیبریشن کی وہ عید فسح کی اور ساتھ ہی جو اپنا فسح جاری کر دیا اس کے اندر سلین لیمب کے حوالہ سے خدا کا برا جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جتنی سیکریفائس ہیں 5 اور سیکریفائس وہ ساری ہی اس پاس اوور لیمب کے اندر پوری ہونے جا رہی ہے. تو یہ ٹائٹل اس لیے جیزس کرائسٹ کا ہم کرسٹولوجی کے اندر جیزس پاس اوور لیمب کو اہمیت دے رہے ہیں کہ عید فسح کے موقع کے اوپر پاس اوور لیمب کے اندر ساری اولڈ ٹیسٹمنٹ کی قربانیاں جو ہے پوری ہوئی اور کرائسٹ کراس کے اوپر اس عید فسح کے موقع کے اوپر جو نسیان کا مہینہ ہے اسی کے اندر اپنی جان صلیب پر قربان کرتا ہے. تو پاسٹر سائمن بلیورز جب یہ کہا گیا کہ یہ میرے خون میں نیا عہد ہے, آگے لکھا جو تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے ہے, تو گویا یہ چھٹکارے کے معنی میں بھی آ گیا, یہ کفارے کے معنی کے اندر بھی آ گیا, یہ عوضی کے معنی کے اندر بھی آ گیا, یہ ڈھانپنے کے معنی کے اندر بھی آ گیا. تو یہ ساری تعلیم جو ہے جیزس پاس اوور لیمب کے اندر اس لیے دی گئی, بلیور اس کے اوپر فوکس کریں کہ شریعت سے پہلے پاس اوور جو شروع کیا گیا تو اسی لیے جب غیر قوموں کو بھی بچانا تھا تو اسی لیے یہ جو عید فسح ہے اس لیے اس کو لیا گیا. یہ فسح پہلے شروع ہوا, شریعت سے پہلے ہوا, اس لیے غیر قوموں کو اس عید فسح کے موقع پر فسح ہی کی طرح بلایا گیا. کیونکہ اگر یوم کفارہ کے اوپر جو جان قربان کی جاتی تو یوم کفارہ تو صرف
جو اسرائیل کے لیے کفارہ کی تعلیم کے اندر آتا تھا کہ ان کو یوم کفارہ کے اوپر اپنے بدنوں کو دکھ دینا ہوتا، وہ فاسٹنگ میں ایک دن رہتے، اور پھر جو ہارون کاہن تھا پہلے تو اپنا کفارہ دیتا پھر قوم کا کفارہ دیتا، تو وہ تو اسرائیل کے لیے ہوتا یوم کفارہ کے اوپر۔ تو جب یہ تعلیم ہمارے پاس آتی ہے کہ یسوع مسیح فسح کے موقع کے اوپر یعنی عید فسح کے موقع کے اوپر اپنا نیو کووننٹ باندھنے جا رہا ہے، تو گویا اس کے اندر جیسے مصر سے رہائی تھی، یہ دنیا سے رہائی غیر قوموں کی بھی ہونے جا رہی ہے، اور قوم کی بھی تھرو کرائسٹ، جو حقیقی جو پاس اوور ہے، جو حقیقی ذبح کے ہوا ازل سے بڑا ہے، یعنی سلین لیمب ہے۔ اور یہ بات کہی گئی کہ دیکھو خدا کا بڑا، تو جون بیپٹسٹ جو کہتا ہے دیکھو خدا کا بڑا یعنی خدا کا بیٹا، اس کا عکس جو مصر میں پیلوٹوں کو بچاتا ہے اسرائیل کے، اور جیسس کرائسٹ خود آ کر جب قربان ہوتا ہے تو وہ دنیا کو بچاتا ہے، دنیا کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے۔ اس لیے تو یوحنا 30 باب میں لکھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ تو جب عید فسح کی جو عید منائی جاتی اور مصر کے اندر جب یہ فسح شروع کیا گیا تو لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے، اور یہ فسح جس گھر کے اندر یہ سیکریفائس دی گئی ہے، جن گھر کی نفری کے مطابق اسی گھر کے اندر بیٹھ کے کھانا ہے، یہ اجنبی بھی نہیں کھا سکتا اور نہ ہی اس گھر سے باہر جا کر آپ کھا سکتے ہیں۔ جس گھر کی چوکٹوں کے اوپر بلڈ لگا ہے اسی گھر کے اندر یہ کھایا جائے، یعنی پاکیزگی کی حالت میں اور بے خمیری روٹی کے ساتھ۔ تو آج بھی جب ہم کرائسٹ کے حوالہ سے یہ تعلیم کو دیکھیں گے تو یہی معنی ہے کہ جو بلڈ کے اندر ہے وہی فسح کے اندر شریک ہو سکتے ہیں۔ تو پھر لکھا اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی جائے گی، اور زبور 22 میں بلیور پاسٹر سائمن نے یہی لکھا ہے کہ اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گی۔ اور صلیب کے اوپر جب کرائسٹ نے اپنی جان صلیب پر قربان کی گئی تو اگر کسی کی جان نہ نکلتی تو اس کے گھٹنے توڑ دیے جاتے ہڈیاں تاکہ جلد ڈیتھ ہو جائے، پر کرائسٹ کی ڈیتھ صلیب کے اوپر ہو گئی، اس لیے اس کی کوئی ہڈی نہیں توڑی گئی کہ ہڈیاں توڑ کر اس کی ڈیتھ ہو۔ تو وہ پروفسی، تو یعنی جب ہڈی کا نہ توڑنا صلیب پہ یہ پروفسی ہوگی تو اس کا مطلب ہے وہ پاس اوور لیمب ہے۔ تو جیسس کرائسٹ کی ہڈی کا نہ ٹوٹنا کراس کے اوپر یہ بتاتا ہے ٹائٹل کہ جیسس پاس اوور لیمب ہے، یعنی جو شریعت سے پہلے مصر سے رہائی دی گئی اور یہ اسپیشل بات کہی گئی کہ کوئی اس کی ہڈی نہ توڑی جائے، تو گویا اس کا خون چوکٹوں کے اوپر لگا ہو اور اس کا جو کھانا ہے وہ اس گھر کے اندر جہاں یہ بلڈ لگا ہے۔ تو اس لیے جب ہم لاسٹ سفر دیکھتے ہیں شاگردوں کے ساتھ تو وہ ہو بہو ویسے ہی کیا گیا۔ تو شاگردوں نے ایک بالا خانہ کے اوپر ایک گھرانہ، ایک گھر جو آراستہ کیا گیا تھا، تو کرائسٹ نے کہا ایک شخص آپ کو شہر میں ملے گا، اس کے پیچھے جانا، وہ گھڑا لیے ہوئے جائے گا، یعنی پانی لیے ہوئے۔ تو وہ پانی طہارت کے لیے تھا تاکہ اس کے لیے پاؤں دھوئے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہے جس گھر کے اندر کرائسٹ نے شاگردوں کے ساتھ فسح کھایا اسی گھر میں کھانا کھانا، جس گھر میں خون جو ہے چھڑکا گیا تھا مصر میں۔ تو جہاں یہ جو گھرانہ یہ سیکریفائس دیتا تو وہاں ہی تو وہ شخص اس نے سیکریفائس دی۔ تو لکھا ہے کہ اگر کوئی نفری کام ہو تو وہ اپنے ساتھیوں کو اس میں شامل کر لے۔ تو اس کا مطلب ہے اس گھر کے اندر جو گھڑا لیے ہوئے جا رہا تھا اس کی نفری کم تھی، تو جیسس کرائسٹ کے ڈسائپل اس گھر کے ساتھ مل کر انہوں نے وہ فسح تیار کیا اور وہاں فسح کھایا، اور شاگردوں کے پاؤں کرائسٹ نے دھوئے تاکہ پاکیزگی کی حالت میں یہ فسح میں شریک ہو، کیونکہ بے خمیر روٹی کے ساتھ یہ فسح بنایا جاتا تھا۔ تو بے خمیر کا مطلب ہے کہ خمیر نہ ہو، یعنی گناہ نہ ہو، اور پاؤں کا دھونا ہی یہ ہوتا تھا کہ پاکیزگی کی حالت کے اندر یہ فسح کھایا جاتا تھا۔ اور جو کوئی ناپاکی کی حالت میں کرتا یا اجنبی کھاتا تو وہ کاٹ ڈالا جاتا۔ تو اس لیے یہودا اسکریوتی اس نے ناپاکی کی حالت کے اندر اس فسح میں شریک ہوا تو وہ کاٹ ڈالا گیا شاگردوں میں سے۔ تو یہ جو تعلیم ہمارے پاس آتی ہے نیو کووننٹ کی، تو کرائسٹ نے نیو کووننٹ شاگردوں کے ساتھ باندھا، اور یہ کووننٹ پوری دنیا کے تمام ایمانداروں کے لیے جو یسوع مسیح کو اپنا پاس اوور لیمب مانتے ہیں، کہ جس طرح پاس اوور لیمب نے مصر سے رہائی دی اس
برا کو ذبح کرنے کی وجہ سے خدا نے ان کو رہا کیا، اسی طرح خدا کا بیٹا جو پاس اوور لیمب ہے اس نے ہمیں چھڑایا ہے دنیا سے، اور خدا جب ہمارے اوپر اپنے بیٹے کا بلڈ دیکھتا ہے اور اس کے گوشت خون میں جب ہم شریک ہوتے ہیں تو ہمیں سپیئر کرتا ہے، چھوڑتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنا لپالک فرزند بنا لیا ہے۔ پر کوئی نپاکی کی حالت میں ہوتا ہے تو وہ یہودا اسکریوتی کی طرح کاٹ ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو 26واں باب متی کی انجیل میں لاسٹ سپر اور لارڈ سپر کے حوالہ سے نیو کوویننٹ باندھ دیا گیا کہ لاسٹ سپر ختم ہو گیا پرانا، اور نیو جو کوویننٹ بلڈ کا ہے، کرائسٹ جو ہمارا پاس اوور لیمب ہے، یہ سٹارٹ کر دیا گیا۔ تو ہمارے پاس جو بلیورز جو لاجک آتا ہے کہ فیسٹیول آف پاس اوور کے موقع کے اوپر مسیح کا قربان ہونا، وہ تو ازل سے ہی ذبح کیا ہوا برا ہے۔ تو جب ازل سے ذبح کیا ہوا برا میں دیکھیں گے تو وہ کفارہ کی اہمیت میں، جب ہم لیمب آف پاس اوور میں دیکھیں گے تو اس میں چھٹکارے کے حوالہ سے کہ دنیا سے یہ رہائی ہمیں دے رہا ہے، اور جب ہم عدن کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ننگا پن کو ڈھانپنا کے حوالہ سے ہمیں ملتا ہے۔ تو جب ہم 5 فولڈ سیکریفائس کے حوالہ سے دیکھتے ہیں تو مسیح کا عکس جو ان 5 قربانیوں میں نظر آتا تھا، تو کفارہ کا جو گلٹ آفرنگ جو سن آفرنگ ہے یہ یسوع مسیح میں پوری ہو جاتی ہے۔ تو عید فصح کے موقع کے اوپر ہمارے پاس یہ آیا ہے کہ یہ جو ٹائٹل ہم کرسٹولوجی میں لے رہے ہیں، جیزس پاس اوور لیمب، جیسا پکچر کے اندر بھی ہم نے دیکھا ہے، چوکٹوں کے اوپر بلڈ لگایا گیا اور اس کا گوشت اسی گھر میں کھایا گیا۔ اسی طرح یسوع مسیح نے کوویننٹ باندھا اسی گھر کے اندر جہاں پر یہ برا کھایا گیا، جن کے لیے یہ قربان ہوا۔ تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے لیے اپنا آپ دیا، تو ان کے ساتھ جو یہ قربانی شیئر کی، تو لاسٹ سپر میں تو خود شریک ہوا، پر اپنے سپر کے اندر شاگردوں کو دیا، پر شاگردوں کے ساتھ خود آسمان کی بادشاہی میں پھر سے شیرہ اور میں کا استعمال کرا۔ اس نے کہا نیا تب پیوں گا، مگر میں آپ جو ہے لارڈ سپر کے اندر شریک ہوتے رہتے ہیں، لاسٹ سپر کے اندر نہیں۔ تو جیزس کرائسٹ ہمارا پاس اوور لیمب ہے۔ اس کے حوالہ سے جو پالوس رسول کرنتھیوں میں تعلیم دیتا ہے اس پہ میں بات کروں گا۔ جی ناظرین، آپ نے پہلے کویسچن کا تفصیلی آنسر ریورنڈ ڈاکٹر ولسن کارمن سے حاصل کیا۔ اب ہم اپنے دوسرے اور آخری کویسچن کی جانب بڑھیں گے۔ علم المسیح میں مسیح جو فصح کا برہ کی عید منانے کی تعلیم نئے عہد نامہ میں بتائیں، اور میری یادگاری کے لیے کلیسیا کو جو تعلیم دی گئی جو شائع روانی کے حوالہ سے ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں۔ پاسٹر سائمن بلیورز عید فصح کے موقع کے اوپر جیزس کرائسٹ کا قربان ہونا یہ بتاتا ہے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی تمام قربانیاں جو مسیح کے عکس کو ظاہر کرتی تھیں، اور وہ ازل سے ذبح کیا ہوا برا سین لیم، اور جان بیپٹسٹ کہتا ہے دیکھو خدا کا برہ جو جہان کے گناہ اٹھا لیے جاتا ہے، اور پالوس رسول اسے پاس اوور لیم کہتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح فصح عید فصح کے موقع کے اوپر قربان ہوا، اس لیے پاس اوور لیم ہی کے اندر چونکہ اس کے کوئی ہڈی سلیب کے اوپر نہیں توڑی گئی، اور ہم پاس اوور لیم کے اندر ساری سیکریفائس کو عید فصح کے موقع کے اوپر سمجھ جاتے ہیں کہ یسوع مسیح نے مصر کی طرح ہمیں جو یہ دنیا مصر ہے یہاں سے رہائی دی ہے، نہ صرف اسرائیلیوں کو بلکہ غیر قوموں کو بھی، کیونکہ یسوع مسیح ساری دنیا کا کفارہ بنا ہے اور اپنی جان سلیب پر قربان کی ہے اور چھڑایا ہے۔ اور یہی نیو کوویننٹ جو بلڈ کا باندھا گیا کہ یہ گناہوں کی معافی کے لیے ہے، اور پالوس رسول ان باتوں کو ملا کر کہتا ہے کہ ہمارا فصح یعنی مسیح قربان ہوا، آؤ ہم عید کریں۔ تو گویا وہ بھی فیسٹیول کی بات کرتا ہے کہ ہمیں خوشی بنانی ہے، عید کرنی ہے، سیلیبریشن کرنی ہے کہ جیزس کرائسٹ ہمارا پاس اوور لیمب ہے، اس لیے ہم بے خمیری روٹی کی طرح اس میں شریک ہوں، اور ہمیں بے خمیر کر دیا گیا ہے یسوع نے اپنے خون سے۔ اور جس طرح فصح کی برے کو بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا، تو عید فصح کا جو پہلا دن ہوتا یہ بے خمیری روٹی کی یہ عید منائی جاتی، یہ 7 دن تک جو فصح کا برا بے خمیری روٹی کے ساتھ کھایا جاتا۔ تو پالوس رسول یہی تعلیم دیتا ہے کہ اگر تمہارے اندر کوئی پھر بھی کوئی خمیر یعنی سن ہے تو اس کو نکال کر پھر عید کو کرنا ہے۔ یعنی یسوع مسیح کی سیکریفائس کو ہم مناتے رہتے ہیں
کہ وہ ہماری مصلوب ہوا ہے تو ہمیں بے خمیری روٹی کے ساتھ یعنی پاکیزگی کے ساتھ، اس لیے کہتا ہے کہ اپنے اندر سے پرانا خمیر نکال کر جو تازہ گوندا ہوا آٹا بن جاؤ، تاکہ ہم خداوند کو سیلیبریٹ کریں، فسح کو سیلیبریٹ کرتے رہیں۔ اور لکھا ہے کہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے۔ تو صاف دل کا مطلب ہوتا ہے پیور ہارٹ، پیور ہارٹ کا مطلب ہوتا ہے پرفیکٹ لائف یعنی ہولینس کے ساتھ، پاکیزگی اور سچائی کی بے خمیری روٹی یعنی پاکیزگی سچائی کے ساتھ ہم جیسس کرائسٹ جو پاس اوور لیمب ہے اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے، ہر روز کرنا ہے، ہر سال کرنا ہے، ہر لمحہ کرتے رہنا ہے۔ اور یہ تعلیم جس طرح فسح کا برا گھروں کے اندر جو کھایا جاتا تھا، جن کے گھروں کے اوپر بلڈ ہوتا تھا، اسی طرح کلیسیاؤں کے اندر یہ سیلیبریشن کی جاتی ہے۔ اور جہاں پر بلیور ہوں اور اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر جو اس میں شریک نہیں ہوتے تھے اور سفر کے اندر ہوتے تھے، تو یہ مرض تھا کہ وہ جہاں بھی کہیں پہنچے وہ اپنے آپ کو پاک کر کے اس میں ضرور شریک ہوں، پر اجنبی کوئی گنہگار کوئی ناپاک اس میں شریک نہیں ہو سکتا۔ تو جیسس پاس اوور لیمب کے اندر تمام سیکریفائس کا فلفل ہونا ہے کہ خدا کا برا ہے، سلین لیمب ہے، اور اس نے اپنی جان ہمارے لیے صلیب پر قربان کی ہے۔ اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، اس کا خون ہم پیتے ہیں، جبکہ گلٹ آفرنگ کے اندر جو اولڈ ٹیسٹمنٹ کی جس میں کفارہ دیا جاتا اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا تھا، اس کا گوشت شہر سے باہر جلایا جاتا تھا۔ پاس اوور لیمب کا گوشت تو گھروں کے اندر کھایا جاتا ہے، اس کا گوشت تو کھایا ہی نہیں جاتا تھا گلٹ آفرنگ کا، اور وہ بھی باہر جلایا جاتا تھا۔ تو کرائسٹ کفارہ کے معنی میں باہر صلیب کے اوپر جان قربان کی گئی، مگر جب ہم گھروں کے اندر یعنی کلیسیاؤں کے اندر گھرانے کے ساتھ مل کر یہ سیلیبریشن کرتے ہیں تو یسوع مسیح پاس اوور لیمب ہے، اس نے اپنی جان صلیب پر قربان کی اور دنیا سے ہمیں رہائی دے دی ہے۔ تو بلیورز کرسٹولوجی کے اندر یہ نہایت اہم مکاشفہ ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمیں فسح کو منانا ہے، اور پولس رسول کہتا ہے کہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان وہ ہے، آؤ ہم عید کریں، یعنی سچائی اور پاکیزگی کے ساتھ اس کو سیلیبریٹ کرتے رہنا ہے۔ اس لیے یسوع مسیح نے عید فسح کے موقع کے اوپر پاس اوور لیمب کی طرح قربانی دی تاکہ دنیا سے بھی رہائی ہو اور ہمارا کفارہ بھی دیا جائے۔ تو گویا ہماری عدالت ہمارے گناہوں کو بھی اٹھایا، ججمنٹ بھی کی، ہمیں دنیا سے بھی چھڑایا۔ اور بلیورز جب ہم اس پاس اوور لیمب کو مناتے ہیں تو کرائسٹ نے پہلے ہی کہا کہ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور پہلا کرنتھیوں 11 باب میں بھی پالوس جب ریفر کرتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا۔ پاسٹر سائمن جب کرائسٹ نے اپنے شاگردوں کو اپنا نیو کوویڈنٹ بلڈ کر دیا اور لاسٹ سپر ان کے ساتھ منا لیا، اور پھر پالوس رسول یہ بات کہتا ہے کہ یہ بات مجھے خداوند سے پہنچی اور میں نے تم کو بھی پہنچا دی کہ خداوند یسوع جس رات پکڑوایا گیا روٹی لی اور شکر کر کے توڑی، کہا یہ میرا بدن ہے جو تمہارے لیے ہے، میری یادگاری کے لیے۔ ریمبرنس آف پاس اوور لیمب، جس طرح لاسٹ سپر منایا گیا مصر کا، وہ بھی یادگاری کا کہ وہ یاد رکھا جائے کہ مصر سے رہائی ہوئی، یہ بھی جب ہم سیلیبریٹ کلیسیوں میں کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا سے رہائی مل گئی ہے، ہمارا کفارہ بھی ہوا ہے اور ہمارے لیے جان بھی قربان کی ہے۔ وہ ہماری سوکھتی قربانی ہے، وہ ہماری نظر کی قربانی ہے، سلامتی کی قربانی ہے، سن آفرنگ ہے، گلٹ آفرنگ ہے، اور پاس اوور لیمب ہے، یعنی جیسس پاس اوور لیمب ہے۔ اور لکھا میری یادگاری کے لیے، یعنی جس طرح لاسٹ سپر منایا گیا، یعنی جس طرح مصر والا فسح منایا جاتا، اسی طرح لارڈ سپر منایا جاتا ہے، جسے ہم لارڈ سپر یعنی عشاء ربانی کہتے ہیں۔ اور ابتدائی کلیسیا جو ہے ہمیں گھروں کے اندر روٹی توڑتی ملتی ہے۔ تو گھروں میں روٹی توڑنے کا مطلب ہی کہ بلیور کے درمیان جس طرح مصر میں گھر کے اندر جہاں خون لگا ہوتا وہاں یہ سیلیبریشن ہوتی، آج بھی ان گھروں کے اندر جہاں پر یسوع کا خون زندگیوں کے اندر ہوتا ہے وہی اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ تو گھروں میں روٹی توڑنے کا جو معنی تھا، یہ مصر ہی کی طرح اور ابتدائی کلیسیا مل کر رہتے اور ورشپ اٹھاتے پاکیزگی کی حالت میں اور روٹی توڑتے، اور آج بھی روٹی توڑی جاتی کلیسوں میں، یعنی عشاء ربانی، یعنی یہ سال کے سال بھی سیلیبریشن اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہوتی، مگر نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر آپ ہر منتھ، ہر روز، ہر سنڈے جب کبھی بھی ہو میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو۔ اور یسوع مسیح خدا کا
बड़ा मेरे लिए आपके लिए मसलूब हुआ। इस दुनिया के अंदर हमें कोई डर खौफ नहीं होना चाहिए कि मेरा आपका कफारा हो गया, मेरी आपकी रहाई दुनिया से हो चुकी है, और हम यादगारी के तौर पर इस रोटी में शरीक होते हैं और पाकीज़गी की हालत में, यानी साफ दिली और सच्चाई की बेखमीरी रोटी के साथ गुनाह की हालत में शरीक नहीं होना। इसलिए होली कम्युनियन लेते हुए हमें हमेशा पाक रहना है। अदरवाइज जिस तरह यहूदी की जजमेंट हुई, इसी तरह उन लोगों की जजमेंट हो जाती है। इसलिए तुम्हें बतेरे बीमार और बहुत से सो भी गए, मगर जब मिस्र से रिहाई हुई तो उन्होंने वो फसा खाया। तो बियाबान में लिखा है एक भी बीमार नहीं था। इसी तरह आज भी जब हम यीशु मसीह जीसस जो हमारा पासओवर लैम्ब है, उसमें हमारी मखलसी है, उसमें हमारी हीलिंग है, उसमें हमारी नजात है, उसमें हमारी प्रॉस्पेरिटी है, उसमें हमारे सब हर तरह की बरकत है। पौलुस रसूल कहता जिसने अपना बेटा हमारे लिए कुर्बान कर दिया वो बाकी चीजें हमें क्यों ना देगा। इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है, रोटी तोड़ना बहुत जरूरी है, और क्रिस्टोलॉजी के अंदर जीसस क्राइस्ट को लैम्ब ऑफ गॉड जब हम कहते हैं तो उसने हमारे गुनाह उठाए हैं, उसने दुनिया से रिहाई दी है, उसका ब्लड हमारे ऊपर है, और हम बरा के खून और अपने कलाम की गवाही के बाइस इब्लिस के ऊपर गालिब आते हैं। इस ब्लड कोविनेंट के अंदर रहने वाले, ईमान रखने वाले, और घरों में रोटी तोड़ना यानी कलीसियाओं के अंदर बिलीवर्स के साथ मिलकर पाकीज़गी की हालत में इसमें शरीक होने वाले, वो जीसस को पासओवर लैम्ब, हकीकी पासओवर लैम्ब मानते हैं। तो क्रिस्टोलॉजी के अंदर ये अहम तालीम पास्टर साइमन जो हम शेयर कर रहे हैं, बिलीवर्स यीशु मसीह ईद फसा के मौका के ऊपर, बेखमीरी रोटी की ईद के मौका के ऊपर अपनी जान मेरे लिए आपके लिए जब कुर्बान कर रहा है, तो पास्टर साइमन बिलीवर्स टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया दुनिया के मुकद्दसों हमारे पास एक दलेरी है कि मिस्र की तरह जब इसराइलियों को रहा किया गया, इस रूहानी मिस्र दुनिया में से पास्टर साइमन, मुझे, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया, दुनिया के बिलीवर्स, हम सबको रिहाई मिल गई। हमें इब्लीस की गुलामी से छुड़ा लिया गया है, और हम इस खून, इस न्यू कोविनेंट वाले ब्लड के अंदर जो क्राइस्ट का है बांधे गए हैं, आ गए हैं। इसलिए हमें हमेशा पाकीज़गी की हालत के अंदर इसमें शरीक होते रहना है, और रोटी को तोड़ना ये हम पासओवर लैम्ब मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट जो है ये पासओवर लैम्ब है। उसने जिस तरह मिस्र में पिलोटों को स्पेयर कर दिया, उनके ऊपर डेथ नहीं हुई, इसी तरह हमारी डेथ को उठा लिया गया, हमें स्पेयर कर दिया गया, हमें पाक कर दिया गया, हमें जिंदगी दे दी गई है, और दुनिया और मौत के ऊपर क्राइस्ट गालिब आया है। तो पास्टर साइमन बिलीवर्स क्रिस्टोलॉजी की तालीम को समझता हुआ, इस डॉक्ट्रिन ऑफ जीसस पासओवर लैम्ब को समझता हुआ, पास्टर साइमन आपके साथ, बिलीवर्स आपके साथ, टेंपल ऑफ गॉड की कलीसिया टीओजी चैनल के ऊपर रिजॉइसिंग टाइम दाऊद की इस आयत के साथ, ऐ खुदा मुझे अपने फरमान की राह पे ले चल, क्योंकि इसी में मेरी खुशी है। गॉड ब्लेस यू। जी नाज़रीन, उम्मीद है कि आज की इस टीचिंग से आपने खास बरकत को हासिल किया होगा। आप इस टीचिंग को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इससे बरकत को हासिल करें। नाज़रीन, आप टेंपल ऑफ गॉड चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं, और संडे सर्विस का टाइम 9 से 12 बजे है। और आजकल रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर न्यू सीरीज दे रहे हैं जो कि स्पिरिचुअल एफर्ट के हवाला से है। आप भी आए, दूसरों को भी लाएं। इसी तरह बुध के रोज शाम 7 से 9 बजे बाइबल स्टडी होती है, जिसको रेवरेंड डॉक्टर विल्सन कार्मर लेते हैं, जिसमें यिर्मयाह की किताब के हवाले से टीचिंग दी जा रही है। इसमें दूसरे खादम भी दूसरी कलीसियाओं से ज्वाइन करते हैं और बरकत को हासिल करते हैं। अगले जुम्मा ठीक 8 बजे इसी वक्त आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जो कि इसी तरह खुदा के मुकाशफात और भेदों से भरपूर होगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस पाकिस्तान। आमीन।